बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज शहबाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली। आज हम एक बहुत हसास मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है बदअमनी, कत्ल व गारत के बढ़ते हुए वाक़यात पाकिस्तान और बिलखुसूस हज़ारा में। गुज़श्ता दिनों हमने देखा पहले एक डॉक्टर को दिन दहाड़े अगवा करके कत्ल कर दिया गया, उसके बाद एक मासूम बच्चे की डॉक्टरों ने जान ले ली, लेकिन सिक्योरिटी इदारों का कोई भी रद्द अमल नहीं आया और इसके ऊपर हुकूमत ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। अभी कल की बात है, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नौजवान को लड़ाई में कत्ल कर दिया गया और कई घंटों तक रोड भी बंद रहा। किसी भी मुआशरे को फलने फूलने के लिए जो बेसिक चीज़ ज़रूरत होती है वो होता है अमन। जब मुआशरे में अमन ख़त्म हो जाता है तो फिर मुआशरे तबाही की तरफ जाते हैं। जब हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर देता है तब मुआशरों की तबाही का स्टार्ट हो जाता है। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पैनल पे जनाब सरदार तोकीर साहब, सीनियर एंकर भी हैं और इसके साथ साथ तज्जियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं किंजा आलम, एक एंकर पर्सन हैं, आज हमारे साथ तज्जिया निगार के तौर पे मौजूद हैं और ये स्कूल टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अमन बेसिक ज़रूरत है, लेकिन वो अमन कैसे आएगा जब तालीमी इदारे अपना काम नहीं करेंगे, जब तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए नौजवान आते हैं और वो इस तरह कत्ल होकर अपने घरों को वापस जाते हैं, जब आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं, जब बर्दाश्त मुआशरों से उठ जाती है तब इसी तरह के वाक़यात होते हैं। बात करेंगे कल के वाक़ये की। नौजवान कत्ल हुआ और उसकी लाश बीच चौक में रख कर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों का कोई रद्द अमल नहीं था। पोस्टमार्टम किया गया, जिस्म से 4 गोलियां भी निकाली गईं, लेकिन FIR रात 7 बजे हुई जबकि नौजवान का कत्ल दिन 1 बजे हुआ था। उसके बावजूद ना ही वहाँ के किसी MPA, MNA, उसके अलावा किसी भी सिक्योरिटी इदारों के अहल शख्स ने वहाँ अवाम के बीच आके कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उनके साथियों को उठा के ले जाया गया और उनसे पूछताछ के लिए एक लंबा वक्त ले लिया गया। सवाल करूंगा मैं सरदार तोकीर साहब से कि सर क्या सिक्योरिटी इदारों को इस चीज़ की परमिशन है कि विदाउट FIR वो किसी का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, हत्ता कि कट भी लग जाए तो ये कहा जाता है हमारी हॉस्पिटल्स में कि सर आप जाएं और FIR करवा के लाएं। क्या सिक्योरिटी इदारों को अपनी ज़िम्मेदारी भूल गई है और ज़िली इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया का इस पर क्या रद्द अमल होना चाहिए था? ज़रा वज़ाहत कीजिएगा। शुक्रिया शहबाज। एक तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं जज़ाकल्लाह कि ये शमाल के यहाँ स्टूडियो में आप हमारी टीम का हिस्सा बने हैं और बहुत अच्छा आपको लगा जैसे आपने होस्ट किया साहब। मैंने आपके 1-2 प्रोग्राम भी देखे हैं, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आगे भी और अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने सिक्योरिटी का कहा तो मैं ज़रा सा पीछे जाऊँगा क्योंकि आपने जो वर्दा केस का भी इसमें जिक्र किया। बिल्कुल। वर्दा केस में देखें क्या क्या नहीं हुआ, कितने कितने लोग, फिर DPO साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मशहूर ज़माना है कि जिसमें वो एक किराए के कातिल को वो कह रहे थे मेन मरकज़ी किरदार कह रहे थे। बिल्कुल। तो वो भी उनका वो गलत यानी कि हुआ। फिर उसमें उन्होंने एक JIT बनाई, फिर उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें बड़े लोग थे। आप सिक्योरिटी इदारों से देखें ना, वहाँ पे जाके ये तो ऊपर से ही सारी खराबी है ना। ठीक। अभी सिक्योरिटी इदारे नीचे से क्या करें? अभी वो जो JIT की रिपोर्ट है वो चली गई है जी हमारे CM के पास। जब CM इधर आए थे तो हमने सवाल किया था कि भाई उसका क्या, उन्होंने कहा जी कल तक मेरी टेबल पे पहुंच जाएगी। उस वक्त तकरीबन 3-4 दिन हो गए थे उनको डिस्पैच हुई। आप वो देखें कि वो अभी तक CM साहब से वो जो JIT रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हुई। अब आप देखिए सिक्योरिटी इदारों की जो हमारी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि आगे केस बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। ठीक। इसमें आप देखें ना, फिर ऊपर से अदालतों का आप निज़ाम देखें हमारे यहाँ क्या है कि जो दूसरा बच्चा अभी रिसेंटली हुआ है हसनैन का जो केस हुआ है, डॉक्टरों की जो गफलत है, फिर ये हो गया। अब देखें कि वो जो अली ज़मान साहब वकील थे जिनको उठा लिया गया। अब आप देखें ये सारे एक तरह के ना जत्थे बन गए हैं। अब वकील के पीछे वकील सारे खड़े हो जाते हैं। अब वो नहीं देखते कि भाई लोग कितने आ रहे हैं अदालतों में, उनका कितना टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसे लग रहे हैं बेचारों, कहाँ से दूर दूर से आते हैं। और ये सब कुछ कानून वगैरह जो है ये सिर्फ गरीब के लिए है। आप देखें ना, अभी हम अगर ये कहें गरीब के लिए तो अभी देखें ये जो कत्ल हुआ है यूनिवर्सिटी में, एक बड़ा बेईमाना
یہ قتل ہے اور اس کی ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ جب اسٹوڈنٹ ہی آپس میں اس طرح سے لڑ کے اور ہولڈ نہ ہو یونیورسٹی کا بھی، دیکھیں نا بات تو یہ بنتی ہے نا کہ وہاں یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ کس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا ان کو یعنی انسانیت سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یونینز ہے وہ ان پہ پابندی ہے، ابھی تک وہ پابندی نہیں کھلی ابھی تک. ایک تو ان کو کھلنی چاہیے تاکہ آزادی سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سارا جو بھی معاملہ ہے وہ کر سکیں. لیکن اس طرح سے اگر ہو تو اسلحہ کیسے یونیورسٹی میں جا سکتا ہے؟ پھر وہ سارا وہ قتل ہو گیا بیچارہ. پھر انہوں نے آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ان کا اس کا جنازہ وہ روڈ پہ رکھ دیا تھا انہوں نے، تو سارا احتجاج ہو رہا تھا، کسی نے کوئی نوٹس ابھی تک نہیں لیا. آپ بتا رہے ہیں ایف آئی آر بھی شام کو لیٹ ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں ایف آئی آر میں کسی کا نام لکھا گیا؟ نہیں. 15 لوگ نامینیٹ ہیں اور 4 ابھی تک نامعلوم ہیں. وہ اب دیکھیں خلائی مخلوق ہے، پھر وہ آسمان سے آئے تھے یا کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں کا ابھی عام یعنی کہ ہمارے ذرائع جو عام ایک سوسائٹی یا نہیں آپ شہر میں آپ ایک بات چل رہی ہے کہ اس میں کسی ایم پی اے کے بیٹے کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی ان میں شاید شامل ہے. ہمیں ابھی پتہ نہیں لیکن آواز تو چل رہی ہے نا. لیکن میرا خیال میں کہ یہ اثر رسوخ والے ہیں بیچ میں لوگ، جس وجہ سے ایف آئی آر میں اتنی دیر ہو رہی ہے. ہمارا سسٹم جو ہے اس کو کور کر رہا ہے، سارا جو کیس اس کو پھر ڈھیلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں اس کو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا. اور اتنے لوگوں کے سامنے فائرنگ ہوئی ہے، اس کو قتل ہوا ہے بیچارے کا، تو اس کو یہ پھر بھی نامعلوم ہو گئے. یہ ہم لوگ کب تک ایسے چلتے رہیں گے؟ صوبائی حکومت نے سر ابھی تک کوئی اس پہ ایکشن نوٹس نہیں لیا. جے آئی ٹی رپورٹ جو ہیں وہ ان کی ٹیبلوں تک پہنچتی ہیں لیکن وہیں زنگ کا شکار ہو جاتی ہیں. آیا اس کی کیا ہے؟ ضلعی انتظامیہ نے حال ہی میں قتل ہوئے ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے بچے کی ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد انہوں نے بنائی جے آئی ٹی کہ ہم جمعرات کو جو ہے اس کے اوپر فائنل رپورٹ دیں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں آیا. لیکن ان کارکردگیوں کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ کون اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں سارے لوگ یہاں پہ ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. کوئی محکمہ، کوئی ادارہ، کوئی دیکھیں بغیر رشوت بغیر سفارش کے آپ کا کوئی کام ہوتا ہے؟ مجھے آپ ایک ادارہ آپ بتا دیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے جب تک ہمارا جزا اور سزا کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ باتیں ایسے ہی آپ چلتی رہے گی. اب غریب کے لیے دیکھیں نا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے لیے. وہ قتل ہو گیا بیچارہ، وہ گیا، اس کے ماں باپ سارے رشتے دار وغیرہ ان سے تو وہ گیا، بیچ سے اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سسٹم ہی سارا ہمارا خراب ہے، بالکل اندھیرا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے آگے فیوچر میں دیکھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آگے کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اب اوپر سے آتی ہے نا. اب وہ جن پی ٹی آئی کے وہ ایم پی اے ہیں شاید ان کا شاید نام آ رہا ہے، ان کے بیٹے کا، ہاں ان کے بیٹے کا ابھی وہ کلیئر نہیں ہو رہا. لیکن آپ دیکھیں نا یہ سسٹم تو اوپر سے ہی آیا ہے نا. اوپر ہمارے سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہ ساری آئینی عدالتیں بن کے ان کو حکومت، اب وہ خود حکومت کنٹرول کرے گی، اس کے خلاف کیس آئے گا تو وہ جج کیسے بولے گا؟ ہماری کورٹس کو دیکھ لیں آپ کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں. تو یہ بھائی اس طرح سے کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ اس کا کرنا پڑے گا. ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے کردار سے اتنا کچھ بھی نہیں ہوگا. سب لوگوں کو، سب عوام کو بولنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ یار یہ سسٹم ٹھیک کریں. بہت شکریہ سر. کنزا آپ کی طرف چلوں گا. مجھے یہ بتائیے گا تعلیمی اداروں میں جب نوجوان طلبہ یا بچے پڑھنے کے لیے ان کو والدین بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ درس گاہیں ہیں، یہاں سے انہیں تربیت ملتی ہے، یہاں سے تعلیم ملتی ہے، یہاں سے نکل کر انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، تو کیا تعلیمی اداروں میں ان کو کتاب لے کے آنی چاہیے یا اسلحہ لے کے آنا چاہیے ساتھ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو شمال نیوز کی طرف سے میں اس کل کے واقعے کی مذمت کرتی ہوں کہ ایک ایسے اداروں میں بچوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بھئی تعلیمی ادارے کے اندر اسلحہ لے کے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اسلحہ تو کتاب لینے کی اجازت ہے یا اسلحہ لے کے جانے کی. تو بچوں کو آپ اسکول کے اندر، اسکول کالج یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. بچوں کی جب آپ تربیت کرتے ہیں تو ان میں آپ بہت سارے، آپ چھوٹے بچوں کی اگر آپ تربیت کریں تو ان کو آپ گڈ اینڈ بیڈز میں ڈفرینس بتا رہے ہوتے ہیں. سیم اسی طرح سے اگر آپ بڑے بچوں کو بھی اسی طرح سے تربیت دیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے اس طرف آئیں. سب سے پہلی بات ہے، یہ کچھ دن پہلے ایک نجی اسکول تھا، وہاں پر بھی ٹیچر نے بچے کو ڈانٹا اور دوسرے بچے نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی اور اس بچے نے اگلے دن اسکول میں اسلحہ لے آیا اور اس نے فائر سٹارٹ کر دیے. اب یہاں پر سب سے جو پہلی غلطی ہے وہ یہ آ جاتی ہے جی پیرنٹس کی.
جب آپ کا بچہ صبح اسکول کے لیے جاتا ہے, کالج کے لیے جاتا ہے, تو آپ اپنے بچے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا بیگ میں یا ساتھ اسلحہ لے کے جا رہا ہے یا بکس لے کے جا رہا ہے. پیرنٹس کی بھی تھوڑی غلطی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب اسکول کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بچوں کو پراپر چیک کر کے اسکول کے اندر بھیجیں. جب آپ پراپر چیکنگ کر لیتے ہیں تو پھر تب بچہ اندر جاتا ہے. اس کا تو پھر یہی مطلب ہوتا ہے کہ چاہے یونیورسٹی ہے چاہے اسکول ہے وہاں پر چیکنگ ہی نہیں کی جاتی. پھر جب اندر چلا جائے کلاس روم کے اندر یا کہیں بھی بچہ اسلحہ یوز کر رہا ہے تو وہاں پر اساتذہ اکرام کا کیا رول ہے؟ کیا صرف کتابوں پہ وہ ہم جو ان کو لکھوا رہے ہوتے ہیں وہی, یا ان کی تربیت کرنا بھی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو جب استاد کا بھی کام ہے کہ جب بچہ آپ کی کلاس میں آیا آپ سارے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. کلاس کے اندر بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ ایک بندہ اس میں جو ہے وہ غلطی پر نہیں ہوتا, کوسچن مارک جو ہے وہ کسی ایک بندے پہ نہیں ہوتا, اوور آل ایک سب پہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل والا جو واقعہ ہے یونیورسٹی کے اندر, تو دیکھیں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 1 بجے کو یہ قتل ہوا تھا, 1 بجے ہوا ہے, تو سارا دن یونیورسٹی کے اندر جو لوگ اسلحہ لے کے گھومتے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں, کیا یونیورسٹی انتظامیہ یا گیٹ سے یا کسی نے ان کو چیک نہیں کیا؟ وہ کلاسز میں گئے ہیں, ادھر گئے ہیں, تو کسی نے تو چیک کیا ہوگا. اس کا تو پھر یہی مطلب آتا ہے, سامنے بات واضح آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے ہمیں بھی آ رہی ہے کہ اس کا مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں یونیورسٹی کے اندر. پھر جو تعلیمی ادارہ اس کے اندر کتاب آپ کیسے پڑھا رہے ہیں, آپ کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں بچوں کو کہ ان میں برداشت ہی نہیں ہے, ان میں صبر ہی نہیں ہے کہ وہ ذرا سی بات پہ یا پارٹی کو آگے لے کے آ جاتا ہے یا کسی چیز کو تو وہ پھر اسلحے نکال لیتے ہیں, ایک جان چلی جاتی ہے. کنزا آپ کی بات سے میں بات کروں گا. حال ہی میں یہی صاحب جو اس واقعہ میں نامزد ہیں, انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان پر سیاسی آڑ میں گاڑی چڑھا دی, جبکہ ہم یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑائی کریں گے, کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے یا کسی کو لڑائی جھگڑے کے اس معاملے میں آپ آئیں گے تو آپ کو ڈراپ آؤٹ کر دیا جائے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے کالجز یونیورسٹیز نے یہ سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے کہ طاقتور کے لیے الگ وہ رول ہے, جو کمزور ہے اس کے لیے الگ رول ہے, جو بول نہیں سکتا اس کا الگ رول ہے, جو چیخ باخ کر سکتا ہے اس کے لیے الگ رول ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب اسکول میں بھی اب جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں فیورٹزم بہت ہے. ٹھیک ہے, فیورٹزم یہ آپ دیکھیں اکیڈمک لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ زیادہ لائق ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو ذرا سی کمزور ہے اس کو بالکل پوچھا بھی نہیں جاتا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ دیکھیں اسکول یونیورسٹی کالج کے اندر اگر کوئی غریب ہے یا کوئی طاقتور نہیں ہے تو وہ بالکل دب کے رہ جاتا ہے. یا ایسے واقعہ جیسے یہ کل والا واقعہ آپ نے بھی کہا, اس میں کوئی MP کا بھی بیٹے کا بھی ذکر آ رہا ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, ابھی پراپر کوئی نیوز سامنے نہیں آئی. اگر ایسا ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بندے کے اوپر کیس ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے اوپر FIR کے بعد کوئی کیس ہوگا تو وہ اس کو انصاف ملے گا اس بچے کو. کیونکہ یہ وہ دور چل رہا ہے جہاں پر جو بڑے لوگ ہیں, جن نامی گرامی لوگ ہیں, وہ تو پھر بچ جاتے ہیں اور جو غریب ہے وہ تو پہلے بھی غریب عوام پس کے رہ جاتی ہے. مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو پرانا کیس تھا, اتنا پرانا بھی نہیں, اقرا قتل کیس, وہ بھی دیکھیں نا اس کا کیا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اقرا لے لیں, ڈاکٹر وردہ والا لے لیں. پھر یہ جو گلٹوک کا واقعہ ہوا ہے, بچہ جس کو حسنین شوکت ان کا نام ہے, اس بچے کو آپ دیکھ لیں سردار صاحب, اس کہاں گئی. FIR ہوتی ہیں, GIT بنتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, ہنگامے ہوتے ہیں, ہفتہ ڈیٹ ان چیزوں کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوتا ہے ہمارے ابتباد میں. فارا چوک بند ہو گیا جی, میزائل چوک بند ہو گیا, فلاں چوک بند ہو گیا, بہت سارے ایسے احتجاج ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے 1 ہفتے کا 1.5 ہفتے کا, وہ لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے کہ بھائی یہ خاموش ہو جائے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بات رفع دفع ہو جاتی ہے, کوئی کیس سامنے, کسی کو انصاف نہیں ملتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں ملنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کو ایز اے کسٹمر لے رہے ہیں. بالکل. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں, جو پیشنٹس ہیں ان کو ایز اے کسٹمر. تعلیمی جو ہیں ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے میں دیکھیں بزنس ہے اس ٹائم پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ جتنے بھی اسکول کالجز یہ ایک بزنس کو اس کو بنا رہے ہیں. بچوں کی تعلیم تربیت پر تو بات ہی نہیں کی جاتی, ان کے اوپر کوئی ان کا کہتے ہیں نا بچے کی تعلیم ہوتا ہے اس کا کردار بنتا ہے. یہ بچوں کا کردار بن رہا ہے, بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟
تو یہ ایک بزنس سسٹم ہو گیا جہاں پر بزنس کیا جا رہا ہے. تربیت کا ایسے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہم جتنا بھی بڑا اسکول ہے, چھوٹا اسکول ہے, وہ کہیں گے جی ہم بچے کی تربیت پہ کام کریں. نو, ناٹ ایٹ. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں. ہمارے ملک میں سردار صاحب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی کل میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ یونیورسٹی آن ہے, بغیر چھٹی لیے وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل دوروں پہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو کیا حکومت کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, یا تعلیمی اداروں میں جا کے صرف انہوں نے دعوے کرنے ہیں کہ ہم نے اس قوم کا شعور دینا ہے؟ یہ شعور دیا آپ نے کہ آپ کے ذمہ داران جو ہیں وہ بغیر چھٹی لیے باہر گھوم رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بچے قتل ہو رہے ہیں. نہیں, آپ شعور کی بات کہ صوبائی حکومت کو کر رہے ہیں یا وفاقی حکومت؟ جو شعور کی بات کرتے ہیں, کیونکہ شعور میں ابھی تک جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے نا, جی جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, جی جی, شعور سے آپ کی بھوک نہیں ختم ہوتی, شعور سے لیکن آپ کی ایک گاڑی نہیں آتی. میں سن کسی لیں کو نا, نامینیٹ سن نہیں لیں. کر رہا, نہیں, ہم بھی نامینیٹ نہیں کر رہے, لیکن یہ بات تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا, سامنے آئی ہوئی ہے نا, ہم اس لیے بات کر رہے ہیں نا. سی ایم نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے شعور دیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مریم صاحبہ نے کہا جی شعور سے پیڑ نہیں بھرتا. نہیں بھرتا. اور اللہ کے بندو, جس سی ایم کو اتنا نہیں پتا کہ شعور ہی جانور سے شعور انسان بناتا ہے. سب سے پہلی چیز ہی شعور ہے. جانور میں فرق ہی شعور کا. کیا شعور دیا 2014 سے لے کر آج تک انہوں نے خیبر پختونخوا میں کہ یونیورسٹیوں میں بچے قتل ہو رہے ہیں آپس میں. وہ بات ہم نہیں کر رہے, ہم کسی پارٹی پہ اب یہاں بیٹھے ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے نا. جی جی, ہم ایک جنرل بات کرنی ہے نا. آپ نے شعور کی بات کی تو مجھے وہ آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ یہ میں نے یہ سوال کیا کہ وائس چانسلر صاحب باہر بیرونی دوروں پہ ہے اور یونیورسٹیوں میں بچے قتل ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. جب اوپر ٹھیک ہوگا ٹھیک تو تب نیچے ٹھیک ہوگا نا. میں اکثر مثال میں دیتا ہوتا ہوں, ابھی میرے اسٹوڈیو میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں مطیف صاحب بھی سارے, وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پروگرام. میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو ہم پہلے اپنی سیٹ بیلٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں, ہم انڈیکیٹر گاڑی کے ٹھیک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں لائن بھی صحیح طرح سے ہم نے چینج کرنی ہے, انڈیکیٹ کر کے ہم نے وہ چینج کرنی ہے, یہ لائن اوور سپیڈ بھی نہیں ہوتے. یہ کیوں ہم اس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں اس کا. کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, وہاں پہ آپ کو پنش ملے گی. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا. اس لیے قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, امپلیمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اب صرف موٹر وے کو انہوں نے ایسا کر دیا ہے. باہر جب ہم نکلتے ہیں او یار بس یہ وہ اپنا سیٹ بیلٹ بھی ہٹائی, اور ایزی وے وہ بسوں والے ہیں انہوں نے پریشر ہارن بھی اپنے آن کیے. تو یہ کیا فرق ہے؟ دیکھو واضح فرق ہے نا. بالکل, کہ آپ کا جب تک اوپر سے صحیح کام نہیں ہوگا نیچے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے. اب آپ اوپر سارا کچھ مینج کر لیں, آپ عوام کے یہ ٹیکس سے جہاز لے کر اور 60 لوگ لے کر آپ دوروں پہ جائیں یاشیوں کے لیے, تو پھر پچھلے والے کیا کریں گے؟ کیا دیکھیں؟ اوپر آپ ملک کو جو ہے وہ شعور کی باتیں سکھائیں کہ ہم نے شعور دیا, اور نیچے جو ہے آپ کی انتظامیہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ کر رہی ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کیس میں میں یہ حویلیاں والا یونیورسٹی والا کیس بھی میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح سے وردہ کیس کا ہوا ہے, اقرا کیس کا ہوا ہے, یہ حسنین کا ہو رہا ہے. سارا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیں, اس ملک کی سب سے بڑی جو ہماری پہلی خاتون وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو, ٹھیک ہے, ان کا قتل ہوا نا. قتل ہوا. کون آج تک کیا ہوا ہے؟ کوئی قاتل پکڑا نہیں ہے. نہیں پتا. وہ ایوب خان کا ہوا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. ضیاءاللہ کا تو جو چلے وہ بیرونی اس میں ہاتھ تھا, اس کو ہوا میں ہی اڑا دیا گیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے بڑے کیس نہیں ہو سکتے تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم وزیر اعظم بنیں گے. پہلے یار اپنا جو ماں کا کیس ہے اس کا قاتل تو ڈھونڈو پاکستان کے لوگوں کو, بعد میں آپ انصاف دینا. تو میرے خیال میں پروگرام کا ٹائم شاید کچھ ختم ہو گیا. چلے, بہت شکریہ آپ سب کا. تعلیمی ادارے اگر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں اور تربیت کے عنصر کو زیادہ اچھے طریقے سے اگر پرفارم کیا جائے ایز کمپیئر ٹو کتابی علم سے, تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں امن بھی آ سکتا ہے. انصاف کا نظام قائم کیا جائے تو امن بالکل قائم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ملک میں فوری انصاف کا نظام رائج ہونا چاہیے, اور اس میں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شہباز علی کو آج شہباز کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت شکریہ.